أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ आज हमारा इंशाल्लाह दौरे कुरान का पारा नंबर 2 यानी सयाकुल है। कल हमने पारा नंबर 1 किया था। उससे याद रखने वाली जो बातें थीं उनका हल्का सा हम खुलासा बयान करते हैं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसको बाज़ औक़ात ऐसे फितने में मुब्तला करता है जिससे वो किसी ऐसी चीज़ की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है जो उसके लिए वबाल जान बनती है। दूसरी बात थी कि खैर से हमेशा खैर ही निकलती है, शर नहीं निकल सकता। इसलिए हमेशा खैर के रास्तों पे चलते रहें, कभी मायूस ना हों, ख्वाह फौरी नतीजा ना भी निकले लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रूर उसका नतीजा निकलेगा। हमें हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे नफ़ामंद दुआ हिदायत की ही दुआ है। फिर जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से वादा लिया था, हमें भी अपनी औलादों से वादा लेना चाहिए कि वो हमारे बाद किसके दीन पे रहेंगे, किसकी इबादत करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह नहीं किया था, बस एक नाफरमानी थी, एक लुक़मा था जिसकी वजह से जन्नत का लिबास उतरवा लिया गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए तो ये तो छोटा सा गुनाह है, ये तो मामूली सी बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी गुनाह गुनाह ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। फिर एक दुआ हमें कसरत से मांगनी चाहिए, वो क्या कि अल्लाह ताला हमें इखलास और कबूलियत से नवाजे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इखलास के साथ काम का आगाज़ किया और अमल की कबूलियत की दुआ भी मांगी। पत्थर अपने अंदर पानी जमा करते रहते हैं, फिर यक्कायक् फट जाते हैं तो उनके अंदर से खैर निकलती है। बज़ाहिर क्या हमें लगता है कि सख्त पत्थर है, कोई खैर नहीं मिलेगी। इसलिए इंसान जो है जितना भी सख्त हो लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी वो फटेगा उससे खैर ही निकलेगी। एक बड़ी अहम बात हमने पढ़ी थी कि इंसान को दूसरों के आमाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने लिए खुद कमाई करनी चाहिए। इल्म के आने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए, इल्म की पैरवी बेहतरीन चीज़ है। फिर अच्छी नीयत के साथ शुरू किए गए अमल का फल जो है वो भी अच्छा होगा क्योंकि जैसा बीज डाला जाता है वैसा ही फल निकलता है। कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक वक्त में कई नीयतें हो सकती हैं। कैसे? अब हमारी नीयत क्या होती है कुरान पढ़ते हुए? अल्लाह की रज़ा हो, इसी तरह नेकियों में इजाफा हो हमारी। फिर दिल को आबाद करने की नीयत से भी कुरान की मिसाल जो है वो बारिश की तरह ही आती है। इसी तरह दिलों के इत्मीनान के लिए भी हम कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान मजीद में भी सूरतुल राद आयत नंबर 28 में आता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। यानी जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। इसी तरह कुरान की तिलावत हम दिलों की शिफा के लिए भी करते हैं कि हमारे दिल ठीक रहें। फिर हम हदायत के लिए भी करते हैं। सूरतुल यूनुस आयत नंबर 57 में आता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन। यानी ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। कुरान की तिलावत हमारे ईमान में भी इजाफ़ा करती है। इसकी दलील भी हमें कुरान से ही मिलती है। सूरतुल इन्फाल आयत नंबर 2 में आता है,
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. یعنی ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور لوگ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، عبادت کی غرض سے بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ پھر جہنم سے نجات پانے کے لیے بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی۔ گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ آگ سے محفوظ ہوگا۔ پھر قیامت کے دن سفارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ زندگی کو بدلنے اور بہتر راستے پر چلنے کی غرض سے بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے بھی کرتے ہیں، جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہم پڑھتے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور قرآن کی آیات کے معنی پر مذکور کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کے نجات کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ یعنی قرآن کی تلاوت سے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے ہلکے سے ہم نے دیکھے۔ اب ہم اپنا پارہ سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے۔ عبادت میں اصل چیز کیا ہے؟ ظاہری، باطنی، اقوال اور افعال، چار چیزیں عبادت میں ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ ہمارا ظاہر کیا ہے، اس میں ہمارا باطن کیا ہے، ہمارا اقوال یعنی ہماری قول کیا ہے، ہم بات کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے افعال کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی اطاعت ہے۔ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اصل بات نہیں، اصل بات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ جس طرف وہ حکم دے اس طرف رخ کرنا اصل کام کرنے کا کام ہے۔ بے وقوف کون ہے؟ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کو اس آیت میں دراصل بے وقوف کہا گیا۔ اب سیکھنے کی بات ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں، آپ کو بھی مذاق بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے کیا وہ بذات خود ٹھیک ہے، وہ درست ہے، کیا وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی پسند کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والا خود بے وقوف ہے۔ لوگ مختلف تبصرے کرتے رہتے ہیں، جیسے اگر بچے نہیں ہیں تو کیا کہیں گے؟ بچے کیوں نہیں؟ جاب نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ جاب کیوں نہیں؟ کوئی فوت ہو گیا تو اس کی بیماری پہ تبصرے شروع کر دیں گے، لیکن ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ ہماری زندگیوں کے مقصد بڑے ہونے چاہیے، ہمیں اپنی زندگی پر خود مطمئن ہونا چاہیے، اگر کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو پھر اس پر پشیمان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کامیابی یہی ہے کہ انسان صحیح سمت اختیار کرے، اسی کی طرف چلتا رہے، قدم بقدم چلتا رہے یا دوڑ لگائے، اصل چیز ہے کہ اللہ کی رضا کو پانا۔ یعنی آہستہ آہستہ کوشش کرے یا سپیڈلی کوشش کرے، کوشش اس نے اللہ کی رضا کی طرف کرنی ہے۔ جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا ہے وہی نیکی پر استقامت اختیار کر سکتا ہے، اور عقل مند وہی شخص ہے جو رب کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کی آیات یا نبی کی احادیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اصل میں وہ خود ہی ناسمجھ ہے۔ کیا ناسمجھ کی بات کو اہمیت دی جائے گی یا پھر اللہ کے مقابلے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اللہ کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ آیت 143 میں وسط معنی بہتر ہوتا ہے، یعنی جو مسلمان امت کے پاس علم ہے اس کی بنا پر اس کو باقی سب لوگوں کے معاملات پر ایک ایسی نظر رکھنی ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا نہیں صحیح۔
روز قیامت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ زندگی میں بھی حالات کی تبدیلی کا امتحان ہوتا ہے، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی بدحالی ہوتی ہے، کبھی صحت تو کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی فراغت تو کبھی مشغولیت ہوتی ہے۔ تو مومن کی ساری زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں آتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی جس نے موت اور حیات کو، زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ حالات کیسے بھی ہوں، لیکن احسن عمل کون سا ہے اور کون کرتا ہے؟ تو کرنے کا کام ہمارے لیے کیا ہے؟ نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات چل رہے ہیں یا برے، عمل نیک کرنا ہے۔ اب نیک عمل کرنے کے لیے دو شرائط بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں ہمارا اخلاص، ہماری نیت، یعنی ہم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، کتنی خالص نیت ہے ہماری اس میں، اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی۔ یہاں امتحان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قبلہ کا رخ موڑ لیا تو بغیر سوال کیے کون آپ کی پیروی کرتا ہے؟ تبدیلی انسان کی طبیعت پر ہمیشہ مشکل گزرتی ہے، جگہ، کام، وقت میں تبدیلی ہمیشہ انسان کو مشکل ہی لگتی ہے۔ تو اصل عبارت کی روح تو یہی ہے کہ جب تبدیلی کے لیے کہا جائے تو تبدیل ہو جاؤ، اور اس سائت میں تبدیل کیا کرنا تھا؟ نماز کا رخ۔ تو ایمان سے مراد بھی پھر نماز ہو گیا۔ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ جو نمازیں ہم نے دوسری قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی وہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو بھی قبول کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہی تھی، کیونکہ اللہ نے پہلے وہاں حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف تو وہ بھی قبول ہوئی، اب جب بیت اللہ کی طرف دیا تو یہ بھی قبول ہوگی۔ لَرَؤُوفٌ، رؤوف سے ہے۔ رؤوف کہتے ہیں رحمت کا سب سے آخری حصہ، یعنی اس کے بعد تو رحمت ہے ہی نہیں، آخری مرحلہ جو رحمت کے بعد آتا ہے۔ جب رحمت شدت پکڑتی ہے نا تو وہ رؤوف ہو جاتا ہے۔ تو انسان اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ماں سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا ہے، بندوں کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے والا ہے، بندوں کے دنیاوی امور میں آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرف رخ کرتے تھے اور عیسائی عبادت میں مشرق کے حصے کی طرف رخ کرتے تھے۔ جب ان سے ان کا قبلہ ایک دوسرے سے مختلف تھا تو پھر آپ کا اعتراض کیوں؟ یعنی آپس میں ان دونوں کا قبلہ بھی ایک نہیں تھا۔ جب یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کیوں کہ آپ کا قبلہ کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، اور ظلم کرنا کیا ہے؟ علم آنے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ بہت بڑا ظلم کیا، حق کو چھپایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا دے تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی۔ ہم سے کوئی پوچھی جائے نا تو ہم نہیں بتاتے، ہمیں فخر ہوتا ہے اس بات پہ کہ ہم کیوں بتائیں بھئی، ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیا ہے؟ روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی۔ ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا سینٹر کیا ہے؟ ہم ریلیکس کرنے کے لیے کس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ جب ہم فارغ ہوتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا رجوع کس طرف ہوتا ہے؟ فون، اسکرین کی طرف رخ کرتے ہیں، یا پھر سیر کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، یا پھر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں؟ اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے نا کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں راحت بخشتی ہے؟ کیا وہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا کوئی ذکر کی مجلس ہے؟ یا کوئی نیک صالح صحبت ہے جس کی طرف ہم دوڑتے ہیں؟ مومن کو نیکی کے کاموں کی طرف شوق سے دوڑنا چاہیے۔ فَاسْتَبِقُوا، سبقت لے جاؤ، عربی میں کہتے ہیں دوڑ لگانے کو، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ کچھ لوگوں کے لیے مال یا اولاد یا بزنس یا جاب بہت اہم ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جس میں میرا مال، جان، وقت، شوق
یا جذبہ لگ رہا ہے، ہر چیز اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ نیکیوں کی طرف ڈور ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد ہے زندگی کا، جو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو آج کے اس پارے کا کی ورڈ ہے ایک، وہ ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھیے۔ آیت نمبر 49 میں آئی تو اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی طرف راغب ہوگا، جو اللہ کی طرف راغب ہوگا وہ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کمام کر دے گا اور اس کو اپنی طرف آنے کا راستہ یعنی ہدایت کا راستہ سکھائے گا اور دکھائے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی خشیت علم والوں کا شعار ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت انبیاء کی صفت بھی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 39 میں آتا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ سب لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ سے ہی ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یعنی وہ خود اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈرنے والے ہیں۔ متقین کی بھی یہی صفت ہمیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 49 میں ملتی ہے، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، یعنی وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں، وہ قیامت کے تصور سے بھی کانپتے رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرتے ہوئے صرف اس کی اطاعت ہی کرتے رہنے چاہیے۔ مثلا نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، یہاں وقت آ گیا پڑھ لے، چاہے وہ پبلک پلیس ہو، پارٹی ہو، کہ گیدرنگ ہو، تو نماز تو لازمی ہے۔ اسی طرح حجاب کرنے میں یا حلال مال کمانے کی بات ہو، حق بات بیان کرنے کی بات ہو تو رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، یعنی سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں نا کہ جانور کا دودھ آئے اور پھر واپس چلا جائے۔ اسی طرح وہ شخص بھی آگ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ داخل ہو سکے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو۔ آیت 151 پہ آ جائیے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت کے لیے ایک رول ماڈل بھیجا، جس کے اندر ایک رسول ہے جو چار کام کرتا ہے۔ وہ چار کام کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، تزکیہ ہے، کتاب کی تعلیم ہے، حکمت کی تعلیم ہے۔ تو آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا مشن بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور پڑھائیں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کے ساتھ بھی بہترین معاملہ کریں۔ ان سب چیزوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہوا؟ تلاوت برائے تلاوت نہ ہو، بلکہ وہ تلاوت ہماری چیزوں کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہو؟ وہ تزکیہ ہو، کہ ہمارا تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں سنوارنے کا عمل، یعنی انسان اندر اور باہر سے سنور جائے، پہلے سے بہتر ہو جائے، اس کے اندر بہترین اخلاق آ جائے، اندر اور باہر سے چمک اٹھے اور ایک بہترین انسان بن جائے جو لوگوں کے لیے ہمیشہ خیر کا باعث ہو۔ آیت 152، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں زیادہ، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بہتر ذکر ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے بھی رخصت ہو تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، یعنی موت کے وقت میں بھی اللہ کی یاد کرتے ہوئے وہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے، اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جس طرح کا ذکر ہم کریں گے ویسا ہی ہمارا ذکر ہوگا۔ ذکر کے فائدے اب کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر، اس کے فائدے ہم پڑھیں تو اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی محبت اس سے بڑھ جاتی ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے، اللہ کی خشیت زیادہ ہوتی ہے۔ ذکر کی بہترین شکل پھر کیا ملتی ہے ہمیں؟ وہ نماز ہے۔ آیت 153، ذکر کے بعد شکر، اور شکر کے بعد یہاں پہ صبر کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ خوشحال ترین انسان کون ہے؟ جس کی زندگی میں تین چیزیں شامل ہو جائیں۔ کون سی تین؟ ایک ذکر ہو،
پھر شکر ہو اور پھر صبر ہو، یعنی اللہ کی وہ یاد کرے، اور پھر شکر سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر محبت کا رویہ رکھے اور بہترین عمل کا رویہ رکھے۔ اور صبر کیا ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے تو صبر کا رویہ اپنائے، اور تمام چیزوں میں مددگار چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، وہ پھر نماز ہمیں ہیلپ کرے گی اس میں۔ سب سے زیادہ صبر موت کے وقت کرنا چاہیے۔ ایک اس آیت میں شہادت کی بات کی گئی، یعنی صبر کرنے والے کے لیے کیا چاہیے کہ وہ ایک مثبت اپنی سوچ جو ہے اس کو پیدا کرے۔ اس آیت میں اللہ کے راستے میں موت کو زندگی کہہ کر صبر دلایا گیا، یعنی جو اللہ کی راہ میں جان دے دے وہ زندہ ہے، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، وہ مرتے نہیں ہیں، بس تمہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ موت زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر تو زندگی بھر کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ 155 میں آئے تو کون کون سی آزمائشیں میں آتی ہیں؟ خوف آتا ہے دشمن کا، ہمیں ہمارے مستقبل کا خوف ہوتا ہے، بھوک یعنی فاقہ ہے، جان نہ چلی جائے، پھر جان کی کمی، کسی کے پیرنٹس کا ڈیتھ ہو جانا، پھر اسی طرح اولاد کی ڈیتھ ہو جانا، مال کی کمی، مال کا ضائع ہو جانا، پھلوں کی کمی، پھل زندگی کا آخری نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کا پھر ضیاع ہو جانا یعنی ختم ہو جانا، یعنی ساری زندگی کام کیا، اب آخری نتیجہ آیا تو پھل کھانا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ جیسے کسی بچے کو بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، اب وہ جوان ہوا، اس کی ایک اچھی جاب لگ گئی، لیکن اچانک سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح پھل چلا گیا، محنتوں کا پھل تھا۔ اولاد جو ہے نا وہ سب سے بہترین پھل ہوتی ہے انسان کا، بہترین کمائی ہوتی ہے انسان کی۔ انسان کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ والدین کی محنت ضائع نہیں ہوتی، وہ اولاد اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ ہم اعتراض نہیں کر سکتے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر اتنا بڑا ہمیں قیامت کے دن ملے گا کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ الذین یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کا پورا پورا بے شمار اجر اللہ نے دیا ہوا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں یہ بات آتی ہے۔ اس وقت انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے سارے ہی بیٹے چلے جاتے، میں کیا سمجھتا تھا کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوا تو ختم ہو گیا، نہیں، وہ اللہ نے اجر کی صورت میں سمیٹ لیا، لیکن شرط کیا ہے؟ اگر اس پہ صبر کیا، اور صبر پہلے وقت کا صبر ہے، یہ نہیں ہے کہ 4-5 دن رو پیٹ لیا اس کے بعد ہم کہیں کہ ہم نے صبر کیا، وہ صبر نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے آزمایا ضرور جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ خوف کا شکار ہوئی، اپنے بیٹے کو دریا میں بہا کر، موسیٰ کی آزمائش اپنے بچے کو دریا میں بہا کر ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو قوم پیچھے فرعونیوں کے آنے سے ڈرنے لگی، تو یہ بات ان کے لیے آزمائش بن گئی، یعنی ہمیشہ آزمائشوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ تو صبر کا اجر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، خیر کثیر ہے، بہت سارا بھلائیاں ہیں اس کے لیے، بے حساب اجر ہے، اس کے لیے مغفرت ہے۔ تو صبر کا اظہار ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں ہمارا رویہ بتاتا ہے، ہماری باتیں بتاتی ہیں کہ آخر ہمارا اس چیز پہ کیسے صبر تھا۔ آیت 156 میں آ جائیے، صبر آنے یا پھر صبر کی مصیبت کی بات، یعنی مصیبت ہم پہ کوئی آئی ہے یا مصیبت کی بات ہمیں کوئی یاد آئی ہے، تو سب سے پہلا جملہ جو ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں بھی لوٹنا ہے، وہ بھی لوٹ کے۔ جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے تو پھر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ بیٹا چلا گیا، ہم بھی جانے والے ہیں، والدین چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ اسی طرح جب لوگوں نے آخرت اور سفر کی واپسی کو یاد کیا تو مصیبتیں کیا ہوئی؟ آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دنیا میں بھی بہترین نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کیا، کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ایک جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، اور حمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، یعنی اس بندے نے میری تعریف کی تو اس کا گھر جو ہے اس کا نام بھی بیت الحمد ہی رکھو۔ تو اہم بات ہمیں کیا معلوم ہوئی ان آیات میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ الحمدللہ بھی کہنا ہے، یعنی اللہ میں راضی ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نعمت ملنے پر شکر نہیں کرتے تھے بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ 3803 اس کا نمبر ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کی تعریف ہر حال میں بیان کیجیے۔ جیسے حضرت رضی اللہ عنہ نے اس چھوٹے بچے کی جب جان لی تھی، سورہ کہف کا یہ واقعہ آتا ہے، جو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بہت ستانے والا تھا، تو ہمیں یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہم سے جو بھی چیز لی گئی ہے وہ کیسی ہے۔ ہمیشہ جو چیز ہم سے لی جاتی ہے وہ ہمارے لیے بہتری کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، اللہ کی ہدایت بھی ملتی ہے۔ تو صبر کی عظیم ترین مثال جو آتی ہے وہ ہے حضرت حاجرہ علیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حکم سے صبر کرتے ہوئے تنہا اس جگہ پر صبر کے ساتھ زندگی گزاری، خوشی خوشی وہ دن کاٹے۔ آج کے سنگر مدرس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے صرف یہ سوچ سوچ کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ کسی پر بھی ایسا مشکل آ جائے تو وہ حضرت حاجرہ کی کہانی یاد رکھے، انہوں نے وہ مشکل کیسے گزاری تھی، بچے کی تربیت کیسے کی تھی۔ آج کی ماؤں کو تو ہر وقت یہ رونا رہتی ہے کہ باپ تربیت میں حصہ نہیں ڈالتا، سارا کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے، مجھے ہی سمجھانا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو تربیت نہیں کی تھی حضرت اسماعیل کی، وہ تو حضرت سارہ کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس تھی نا۔ تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ جیسے الگ تربیت کر سکتی ہے، انہوں نے بہت اچھی تربیت کی، ہر ماں جو ہے وہ اس طرح تربیت کر سکتی ہے، اور سارا اجر جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے وہ کس کے لیے؟ صرف پیدا کرنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ ماں کے لیے اس تربیت پر بھی ہے، اس تکلیف پر بھی ہے جو بچے کے لیے وہ کاٹ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ لیا جاتا ہے تو کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ سورۃ علم نشرح آیت نمبر 6 میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی اگر زندگی میں مشکل آئی تو اس کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کے ایک ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، مشکل کے بعد آسانی ہے، بعد کا معنی نہیں ہے، یہ ساتھ کا معنی ہے۔ مع کا لفظ آیا، مع کہتے ہیں ساتھ کو، یعنی کوئی مشکل آئے تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ آسانی نہ ہو ہمارے لیے، ہم اس آسانی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، مشکل ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کر جائیں اللہ ان کے قدموں کے نشان بھی یادگار بنا دیتا ہے۔ اس طرح صفا مروا میں حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان کے بڑے بڑے روڈ پیروی کرتے نظر آتے ہیں۔ آیت 161 میں آ جائے اللہ کی رحمت سے کون محروم رہتا ہے؟ جو لوگ اللہ، آخرت، فرشتوں اور تقدیر کا انکار کرتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں۔ ہم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اللہ ایک رب ہے، صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی صفات میں، نہ کمالات میں، نہ جمالات میں۔ تو اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق، یعنی کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اگر غور و فکر کریں گے تو ہم خود بخود اس بات پہ آ جائیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ 164 میں آئے اگر کسی تک پیغمبر کا پیغام نہ بھی پہنچے، حدیث نہ بھی پہنچے، کوئی دعویٰ دینے والا بھی نہ بھی پہنچے، پھر بھی یہ ساری نشانیاں رب کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہیں کہ سب کا بنانے والا عبادت کے لائق ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کو یاد کرو، اسی کی نماز پڑھو، قربانی کرو، صدقہ دو، سارے نیک اعمال کرو۔ سارے اعمال صرف اللہ کی محبت میں ہی ہونے چاہیے۔ 165 میں آئیے تو مخلوق کی محبت، چاہے وہ آسمان اور زمین کی ہو، چاہے کسی انسان کی ہو یا پھر کسی وہ بت کی ہو، اگر وہ محبت حد سے بڑھ جائے اور اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ شرک میں چلا جائے گا، اور محبت میں شرک ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کسی بھی سے بھی محبت ہمیں اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، ضرور سوچئے کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم کون ہے؟ آپ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس کے ساتھ بات کر کے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہمیں بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ ہمارے پہ کوئی مشکل ہے تو ہم اپنا سارا معاملہ کس کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے کون ہمیں یاد آتا ہے؟
جب خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی مال ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ مال ہم کس کے لیے نکلتے ہیں؟ کس کے لیے جمع کرتے ہیں یا پھر ہم صدقہ کر دیتے ہیں؟ تو جس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہی آپ کا محبوب ہے، اور وہ محبوب بھی ہے، معبود بھی ہے۔ یعنی یہ ہمارے کوسچن ہیں آج کے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، ہماری انٹریکشن سینٹر کیا ہے آخر ان میں۔ اور جو سب سے بڑا محبوب ہوتا ہے وہ اصل میں معبود بھی ہوتا ہے، اور اگر اللہ کو معبود مانا جائے تو سب سے بڑھ کر محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی بڑی بڑی قربانیاں دے جاتا ہے، بڑی چیزوں کو پیچھے رکھ دیتا ہے، اس کو آگے رکھتا ہے، اور سب کو پسند اور ناپسند ہر چیز کو اس محبت کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ جو اس کو پسند ہے وہ میں نے لینا ہے، جو نہیں پسند میں نے نہیں لینا۔ تو پھر اللہ کی محبت بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم تمام کام کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت انسان کے اعضاء پہ بھی ظاہر ہوتی ہے، معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، انسان کے ہر کام میں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کی اطاعت میں وہ محنت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کا حریص ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ سرگوشہ کرنے میں لذت حاصل کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ آپ کو راضی نظر آتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کر کے اگر ذکر نہیں کرے گا تو اس کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے، وحشت ہوتی ہے، وہ لوگوں سے دور بھاگتا نظر آتا ہے تاکہ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ہر اس کام کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ کو محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو سارے غیر اللہ پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ اس کے لیے اللہ کی ذات اہم ہو جاتی ہے۔ آیت 167 میں آئے تو حسرت کے 3 مواقع ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی نافرمان اور شرک کرنے والے لوگ، دنیا کی محبت میں غرق لوگ، غیر اللہ کی محبت میں غرق، وہ کب حسرت کا شکار ہوگے؟ موت کے وقت ہوگے، پھر قبر میں ان کو حسرت ہوگی، آخرت میں ان کو حسرت ہوگی۔ سورۃ البقرہ ایک بڑی جامع سورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی، اور جس نے یہ سورت مکمل ہوئی تھی نا، اس نے خوشی میں ایک بہت بڑا اونٹ کو ذبح کیا تھا۔ ان کے بیٹے ہی ہیں عبداللہ بن عمر، انہوں نے یہ سورت 8 سال میں سمجھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سورت کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں حلال، حرام، عقیدہ، اخلاق جیسے سارے موضوعات ہیں۔ یہ دین کی ایک جامع شکل ہے۔ اگر سورت بقرہ پڑھ لی جائے تو دین پوری سمجھ میں انسان کے آ جاتا ہے۔ 168 میں آئیے تو سب انسانوں کے فائدے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی کھانے کے 2 اصول ہیں، وہ حلال بھی ہو اور وہ طیب اور عمدہ بھی ہو، خوش ذائقہ بھی ہو۔ اس کے ساتھ بھی یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نافع علم کی اور طیب رزق کی اور ایسے عمل کی جو تو قبول کرے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ٹھیک ہے، یہ حلال رزق کے ہمیں دعائیں ضرور کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 172 میں آئے تو اس آیت کی روح سے 2 چیزیں عبادت میں شامل ہوتی ہیں، یعنی ایک طیب کھانا کہ ہم کھائیں، پاک کھائیں، اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، اور پھر کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آیت 173 میں انتہائی مجبوری میں اگر کسی کو حرام کھانا پڑ جائے، یعنی وہ حرام کی چاہت نہ رکھنے والا ہو، تو یہ چیز جائز ہے۔ آیت 177، اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ بر ہوتا ہے نیکی، آیت البر نیکی کی آیت ہے، کیونکہ اس میں نیکی کا ایک جامع تصور دے دیا گیا۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ نیکی میں کون سے کام ہے جو اسے چاہیے تو وہ یہ آیت پڑھ لے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی پر بات ہے، یعنی سبحان اللہ، بہت ساری چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے اور پھر عہد کو الگ سے ذکر کیا گیا، یعنی وعدہ خلافی نہ کرے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کرے اس کو پورا کرے۔ صبر انسان کی نیکیوں کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں صبر نہیں ہے نا وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نیکی کر لے تو پھر اس کو سنبھال نہیں سکتا، اور اگر نیکی سنبھال بھی لے تو ضائع کرنے سے مشکل سے ہی بچتا ہے۔ اس لیے صبر سب سے اہم چیز ہے۔ اس کی میں مثال دیتی ہوں چھوٹی سی، کیسے؟ یعنی نیکی کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے ذکر کر بیٹھتے کہ ہم نے تو فلاں نیکی کی تھی، یا نیکی کا کیا احسان جتلا دے کے کہ تم پہ تو میں نے یہ بھی کیا تھا نا،
اسی طرح ریاکاری کا ضائع کرتے ہیں۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنا منہ روک لے۔ اللہ کے لیے کیا ہے، پھر اللہ کے لیے ہم نے اس کو کیا کام کو، تو پھر چرچا کیا کرنا اس بات کا۔ یہ سچ کی تعریف ہے۔ اس آیت میں متقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں، اور متقین کون ہیں؟ جو تقوی والے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان صفات کی ترتیب میں بھی بہت حکمت ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، پھر یتیم، وہ جن کے چھوٹے ہوتے باپ فوت ہو جائے، پھر مسکین جو محتاج ہوتے ہیں، جن کو فاقہ ہوتا ہے، پھر ابن السبیل جن کی مدد کبھی ہوتی ہے، پھر مانگنے والے جو محتاج نہ بھی ہو۔ یاد رکھیے، رشتہ دار صدقے کا زیادہ مستحق ہے بنسبت دوسروں کے۔ یعنی زیادتی 178 میں آئے تو زیادتی یہ ہے کہ نیت لینے کے بعد بھی بندہ مان دے۔ یعنی ایک تو وہ قتل ہوا، پھر نیت لے، اس کے بعد بندہ دوبارہ اس کو قتل بھی کر دے۔ یعنی آئندہ قتل ہوتے بند ہو جائیں گے۔ اگر کچھ قاتلوں کو سزا مل جائے تو دوسروں کے لیے یہ عبرت کے نشان بن جائیں گے۔ بظاہر تو زندگی جا رہی ہے، لیکن بہت سی دوسری زندگیوں کو بچانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ 180 میں آئیے تو متقی لوگ وصیت کرتے بھی ہیں، اور وصیت پوری بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کو وصیت اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہوتی ہے۔ مال کو خیر بھی استعمال کرنا چاہیے، اور وارثوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے۔ 1/3 مال کی وصیت کی بھی اجازت دی جاتی ہے، اور وہ بھی پھر زیادہ بتایا گیا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی موت کا وقت قریب ہو تو وہ کہے کہ میرا سارا مال جی میں نے فلانی مسجد میں دے دیا۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ وارث برابر کے حقدار ہوتے ہیں۔ صرف 1/3 مال ہے جو انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو یوز کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مال سے خود اچھے کام کر کے کمائے، کیونکہ جو چھوڑ جائے گے وہ تو دوسروں کو ہو گیا۔ آپ کا تو وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا، آپ نے کھا لیا، پہن لیا، صدقہ کیا، وہ آپ کا ہو گیا۔ جو استعمال نہ کیا وہ تو دوسرے لے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں استعمال کریں گے۔ اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے خیر کے راستوں میں کریں، اور وارث دین سے دور ہے تو پھر دنیا کے عیاشیوں میں ہی خرچ کریں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ انسان آخرت پانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا میں اس کو خرچ کرتا نظر آئے۔ 183 میں آئیے تو روزہ ایک کفایت کرنے والی عبادت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ روزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ ایک ایسا فرض ہے جو آخرت میں کفایت کر دینے والا ہے۔ یہ منفرد عمل ہے، یہ خیر کا دروازہ ہے۔ جو ایمان اور ثواب کی امید سے روزہ رکھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے۔ روزے کا اجر بھی اللہ کا ذمہ ہے۔ روزے کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ پھر روزہ کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں تقوی آ جائے، اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام خود ہی آسان کرتے ہیں۔ تو یاد کیا ہم نے رکھنا ہے کہ روزے سے ہم نے تقوی لینا ہے، اور پھر تقوی سے ہم نے اپنے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ 184 میں آئے تو چھوڑے گئے روزوں پر گنتی پورا کرنا لازم ہے۔ یعنی روزوں کی فدیہ میں ایک وقت کا کھانا دینا لازم ہے۔ اگر 2 وقت کا دے دے تو بہت ہی اچھا ہے۔ بھوک یا بیماری سے ڈر کر روزہ چھوڑ کر فدیے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بیماری ہی چلی جائے جس کے ڈر سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہوں۔ انسان بہت سے غلط کام لا علمی سے کر جاتا ہے۔ جب علم آ جائے تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے، تو پھر خود قرآن کی اہمیت کیا ہوگی؟ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد تقوی کے علاوہ شکر بھی ہے۔ انسان کے اندر تقوی بھی ہو، انسان کے اندر شکر بھی ہو۔ 186 میں آئے تو اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں جب بھی رب کو پکاریں گے وہ اس کو سنے گا، لیکن جواب کے لیے پھر چاہیے کیا کہ بندہ بھی رب کا حکم مانے۔ بندوں کے ساتھ بھی تعلقات 2 طرفہ ہمارے ہوتے ہیں۔ یعنی والدین ہم پر خرچ کرتے ہیں تو ان کی قدر کریں، کوئی مسکرا کر دیکھے تو جواب دے، کوئی سلام کرے تو جواب میں ہم بھی اس کو کہیں سلام، کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کا شکریہ ادا کرے، کوئی ہمارے کسی کام آئے تو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف لینے والے نہیں بننا چاہیے، ہمیں دینے والا بننا چاہیے۔ وہ تو میری بہن ہے، اس کو میرے پہ خرچ کرنا ہی تھا۔ اگر ایسی سوچ ہوگی نا تو یہ خود غرضی والی سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو میرے والدین ہیں، انہوں نے تو مجھے پیسے دینے ہی تھے، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے والدین دیے، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً سے حکم مانیے۔ اپنی گناہوں پر نظر رکھیے، کیونکہ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر دوں، چاہے پوری دنیا کو نہ پتہ ہو، کیونکہ گناہ بندے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ بندے کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا،
دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں یہ بات سب سے پہلے دیکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کتنی مان رہے ہیں۔ ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ کے حکم ماننے چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جو اللہ کے حکم ہیں ان پہ ہم کتنا چل رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے رمضان تو آ رہا ہے، اس پہ خوب خوب ہمیں دعائیں کرنی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار بھی ہے یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے۔ پھر رمضان کی ہر دن اور ہر رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں رمضان میں دعاؤں کی ایک لسٹ بنانی ہے، اور یہ آپ کا آج کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے رمضان کی دعائیں جو پڑھنی ہے ان کی لسٹ بنا کے مجھے بھی سینڈ کرنی ہے کہ آپ نے کیا لسٹ بنائی، چاہے وہ پیج پہ لکھیں، ٹائپنگ کے لیے موبائل پہ، یا جو بھی جس طرح کے کوئی اذکار کے آپ نے کارڈ لیے ہیں، کیا کیا آپ نے، اس کی آپ لسٹ بنائیے اور مجھے بھی سینڈ کر دیے ساتھ۔ اپنی پریشانیوں کو لکھ لینا ہے ہم نے ایک سائڈ پہ کہ ہماری زندگی میں اس وقت کون کون سی پریشانیاں چل رہی ہیں، پھر ایک ایک کا ذکر کر کے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری اس پریشانی کو بھی آسانی میں بدل، اس پریشانی کو بھی آسانی میں بدل، کیونکہ رمضان میں ہم نے دعائیں اپنی قبول کروانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے 30 دنوں میں ہر دن اور ہر رات، یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص دن آ رہے ہیں رمضان کے جن میں ملتی ہے۔ لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے بے شک، لیکن پورے رمضان کی ایک اپنی فضیلت ہے کہ جہنم سے نجات پورے رمضان میں کسی بھی وقت مل سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے خود مانگنی ہے، ہم مانگے نہیں تو ہمیں ملے گی نا، ہدایت تو بنا مانگے آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے، آمین۔ ہر دن اور رات میں مسلمان کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی دعا دن میں صبح سے ایک دعا لے لیں اپنی پکی، یا ایک ہی دعا سارا دن اس کا ود کریں، دعا کا دل سے ود کریں، آپ کو پتہ ہو آپ کی زبان پہ کیا بات چل رہی ہے، ساری رات اس کا کریں، جب آپ کروٹ بدلیں، جب آپ سوئے آپ اس کا ود کریں۔ کیسے ہو سکتے کوئی دعا قبول نہ ہو؟ کیونکہ حدیث ہے نا کہ قبول ہوتی ہے، تو حدیث تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کی شرط پھر وہی ہے کہ ہماری اپنی نیت اس میں کیسی ہے، ہمارا اپنے اعمال اس میں کیسے چل رہے ہیں۔ آیت 187 میں آئے تو لباس کا مقصد کیا بیان ہوا ہے؟ مزید خوبصورت کرنا، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق بھی لباس کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو داغدار نہیں کرنا چاہیے، اسے اتارنا نہیں چاہیے، اس کی اہمیت دینی چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، ہمارے بہت سے مسائل اسی لیے بڑھتے ہیں جب وہ باہر آنا شروع ہوتے ہیں، یعنی گندگی جتنی پھیلے اتنی ہی سمیٹنی ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے ضروری بات کیا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو زینت دیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب صرف اپنے لیے سوچنا چھوڑ کر ہم دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں گے، ہمارے حالات خود ہی بدل جائیں گے۔ اگر وقت نہیں بدلتا تو صبر سے گزارے، پھر ایک دوسرے کا پردہ رکھے، اللہ آپ کا رکھے گا۔ شوہر کو حق دیتے رہیں، جس طرح لباس کی فکر کرتے ہیں اس طرح زینت دار بنائیں اس رشتے کو، اس کے عیب جو ہے ان کو چھپائیں۔ ایک دوسرے کے لباس ہے تو اچھی طرح سمجھیں، خیال رکھیں۔ لباس میلا ہو، داغدار ہو تو فوراً ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہمیں اپنے شوہر کے دین یا کسی ایسی عادت کی فکر ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، تو اس کے لیے ہمیں کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں۔ آیت 189 میں آئے تو چاند اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چاند کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا تعین ہوتا ہے، روزے کب آئیں گے۔ چلیں، یہ بات ہو رہی تھی چاند کی۔ ریکارڈنگ ان پروگریس۔ چاند کا تعین کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا تعین ہوتا ہے کہ روزے کب آئیں گے، محرم کب ہے، ایام بیس کے روزے کب ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو کتنا آسان کیا۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی ہر کام کو اس کے درست طریقے سے ادا کرو۔ آیت 195 میں آئیں تو فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے، دین کے دفاع کے لیے خرچ کیا جائے، دینی اداروں کی ترقی اور مضبوطی کے لیے خرچ کیا جائے۔ دین ہے تو تم بچے ہوئے ہو، اس لیے دین کے لیے ہمیں خرچ کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ احسان کے درجات میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ 197 میں آئیں تو حج کا سفر خوب خوب نیکیوں کا سفر ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہو جاؤ تو قرآن ختم کیے بغیر وہاں سے نہ نکلو۔ اس لیے جب حج و عمرہ کے لیے جائیں تو اس طرح کے ٹارگٹس ہمیں پہلے سے سیٹ ہونے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا وہاں پہ جا کے کرنا ہے۔
198 میں آئے تو ذکر بھی ایک عبادت ہے، اس لیے بن مانے طریقوں سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا اس پہ جانا چاہیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی عرفات تک جاؤ، کیونکہ قریش کے سردار یہ سمجھتے تھے کہ یہ عوام کے لیے ہے، ہم تو خاص لوگ ہیں، لیکن حج میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی کسی کے لیے اسپیشل نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک سب ایک جیسے ہیں، لیکن سب کے نزدیک اور سب سے اہم وہ اللہ کے نزدیک ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اسی کا حج زیادہ بہترین ہے۔ حج کے موقع پر زیادہ فکر اپنے گناہوں کے معافی کی ہونی چاہیے۔ حج کے موقع پر صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، ورنہ کہ آخرت ہمارے ہاتھوں سے ہی نہ نکل جائے۔ بہترین دعا جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا میں بھی اللہ ہمیں بھلائیاں دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے، اور آخرت کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ یعنی صحت ہو ہمارے پاس، ایمان ہو، عافیت ہو، تقوی، توکل، اللہ کی محبت، رحمت، رغبت، یہ ساری چیزیں دنیا کی بھلائی میں شامل ہیں۔ آخرت کی بھلائی میں چاہے تو بخشش ہو، اللہ کا دیدار ہو، جنت الفردوس ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، جتنی محنت کریں گے، جتنی ہماری عبادت کی رغبت ہوگی، اجر بھی تو ہم اتنا ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری شکلوں اور ہمارے مال کو نہیں دیکھتا، کیونکہ شکل اور مال دونوں تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارے اعمال اور ہمارے دل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کر رہے ہیں۔ 204 میں آئے تو ایموشنل لیکس کچھ بیان ہوتی ہے، یعنی لوگ کچھ خاص باتوں کے بارے میں بہت احساس ہوتے ہیں، اگر اس بارے میں کچھ کہہ دیا جائے تو فوراً کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں اور ریئیکشن ان کے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے آپ تو ہر وقت تجزیہ بات کرتی ہیں، اس بات پر دو رویے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ آپ سے ڈرنے لگ جائے یا پھر اپنی اصلاح کی طرف بڑھ جائے۔ اب بہت سے جھگڑوں کی بنیاد ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جن پر ہم نے خود کبھی کام ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون کون سے موقع ایسے ہیں جن پر ہم آپے سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اچھی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، اپنے آپ کو جاننا بھی ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ کسی کا قول بڑا آتا ہے یہ کہ میں یوں یوں بڑا ہوتا جا رہا ہوں تو اپنے آپ کو زیادہ پہچان رہا ہوں اور اپنے بڑھاپے کو زیادہ انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ انسان جیسے بڑا ہوتا ہے نا، میچورٹی آتی ہے، وہ اپنی ذات پہ ٹائم دینا سٹارٹ کر دیتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ والدین، شوہر، بہن بھائی، بچوں کی کون سی بات ہے جس پہ آپ فوراً سے بھٹک جاتے ہیں؟ یعنی ساری اچھی باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، جاہلوں کی طرف ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے ماں باپ میں سے اس کی عزت نہیں کرتے جو زبان درازی کرے، یا بس زبانی کر کے عزت کبھی بھی نہیں کمائی جا سکتی۔ تو ہم اگر والدین ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبانیں بچوں کے ساتھ کیسی ہیں، ہم بچوں کے ساتھ کس زبان میں بات کر رہے ہیں۔ جس زبان میں آج ہم بچوں سے بات کریں گے، کل اسی زبان میں بچے بھی ہم سے بات کریں گے، کیونکہ بچہ تو ہم سے ہی سیکھ رہا ہے نا، سب سے بہترین اور سب سے پہلے گود ہی ہم اس کے ہیں۔ آج ہم سکھائیں گے تو کل وہ بولنے کے قابل ہوگا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہم اسے گالیاں دیں، اس کو مارنا سٹارٹ کریں اور کل وہ ہمیں بڑا پیار رکھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سی لڑائیوں کی بنیاد پہ مالی معاملات اور دنیا کی چیزوں کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے۔ 209 میں آئیں تو عبادت، معاملات، لباس، غذا، شادی بیاہ، طلاق، ہر معاملے میں اسلام کے اصولوں کو مطابق چلنا چاہیے۔ شیطان کو کبھی موقع نہ دے کہ وہ ہم پہ بات کر سکے۔ 214 میں دنیا میں کسی بھی چیز کے امتحان کے بغیر 214 میں آتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز بھی امتحان کے بغیر، تجربات کی بھٹی سے گزرے بغیر انسان مہارت نہیں حاصل کر سکتا۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی یہی ہے کہ کامیابی امتحان کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو آزما لیتا ہے، اسی لیے اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ اس کو مانگتے ہوئے جمے رہنا ہے۔ 216 میں آئے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یعنی امید ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہو، اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں تو پسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس چیز میں تمہارے لیے شر ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں، ان کاموں، ان لوگوں کی لسٹ بنانی چاہیے جو ہمیں ناپسند ہیں،
پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان میں کیا خیر ہے۔ ان کے آنے سے میری زندگی میں کتنی اصلاح ہوئی، میری شخصیت میں کتنا نکھار آیا، مجھے اس کے بدلے میں صبر پر کتنا اجر ملا۔ بہت سی چیزیں لاکھ کوشش کے باوجود ہمیں مل نہیں پاتی، یہ تقدیر ہے ہماری۔ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیے۔ کسی کا امتحان مال میں ہوتا ہے، کسی کا رشتے میں، کسی کا بچہ اسپیشل بچہ ہے، تو اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ جو پسند ہے مل نہیں پاتا، اس پر حسرت نہیں کرے، پریشان نہ ہو، بلکہ کیا سوچے کہ میرے لیے اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح ناپسند چیزوں کے ساتھ چلنا سیکھے۔ حالات نہیں ہم بدل سکتے، خود کو اللہ کی رضا کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو بدلے۔ ہر مصیبت کے اندر نیکی نعمت چھپی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ مل رہا ہوتا ہے، اجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ مومن خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں خیر کماتا ہے۔ یعنی خوشحالی ہوگی تو وہ شکر کرے گا، بہترین راستہ پائے گا۔ بدحالی ہے تو صبر کرے گا تو بہترین راستہ پائے گا۔ 217 میں آئے تو اگر مرتد ہو گیا، یعنی ایمان لانے کے بعد دوبارہ وہ کافر ہو گیا، اس کی سزا کیا ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پہلے چاہے وہ جتنا بھی دیکھ رہا، جتنا بھی وہ حافظ قرآن رہا، جو بھی وہ پڑھتا رہا، اگر دوبارہ ایک دفعہ وہ کافر ہو گیا تو جتنے اس نے نیکی میں ایمان کی حالت میں اعمال کیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو ہمیں اپنے لیے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نیند سے نکلنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ انجام دیکھے گا کہ خاتمہ کس پر ہوا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا اس کے بعد جب ہدایت دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، تو دینے والا ہے۔ اسی طرح بہترین ایک اور دعا ہے، رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یعنی میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد کے نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ یہ دعائیں ہمیں ہر نماز بھی ہونی چاہیے۔ 219 میں آئے تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے شراب کو گناہ کہا گیا؟ اس آیت میں گناہ کہا گیا تو کیا گناہ حلال ہوتا ہے؟ آیت 221 رشتے کے معاملے میں ہے، یعنی دین کو دیکھنے والا ترجیح، یعنی یہ اگر ہم رشتہ کر رہے ہیں تو بہترین ہماری ترجیح پہلی کیا ہے کہ اس میں دین کتنا ہے۔ 222 میں آئے تو دلوں کو پاکیزگی اور گناہوں سے پاکیزگی کا نام ہے، یعنی دل ہمارے تب پاکیزہ ہوں گے جب ان میں گناہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی اپنے ظاہر کو بھی ہمیں پاک اور صاف رکھنا چاہیے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیز یعنی کھیت سے تشبیہ دی، اپنے نیک اعمال آگے بھیجنے کی اور اولاد کی بھی فکر کرو۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا ہے کہ بیوی سے تعلق کو ختم کرنے کی قسم کھا لینا، اور یہ 4 مہینے تک قسم کھانے کے بعد رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ اسی طرح 4 مہینے کے گزرنے کے بعد اس معاملے میں طول نہیں دیا جائے گا، یعنی زیادہ پھر اس کو 5 مہینے میں نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پھر 2 حل ہوتے ہیں، یا تو دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں، یا پھر دونوں الگ ہو جائیں۔ 228 میں اللہ نے مرد کو ایک درجہ بڑھا دیا ہے۔ یہ درجہ اللہ نے رکھا ہے، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے بتایا، نہ کسی اسکالر نے، بلکہ اللہ نے بتایا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف میں لازم ہے۔ اللہ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث کے مطابق عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت ہی نہیں مل سکتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت اگر پالان پر سوار ہو، اس کا شوہر اس کو بلائے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آیت 229 میں آئے تو یہاں پہ حقوق کی بات اس لیے کی گئی کہ طلاق تک نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک دوسرے کے حق ادا نہ کیے جائیں۔ تو طلاق کا معنی کیا ہے؟ آزاد چھوڑ دینا۔ اب دینے کا درست طریقہ جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو اور مرد کے ساتھ کوئی ریلیشن بنائے بغیر، یعنی جماع کے بغیر پاکیزگی کی حالت میں اس کو طلاق دے دی جائے، حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے، 3 طلاقیں اکٹھی بھی نہیں بولی جائیں۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب حیض سے فارغ ہو، مرد سے کوئی ریلیشن نہ ہو، اس کے بعد اس کے درمیان میں طلاق دی جائے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔
हो जाती है, मकरूह होती है। ना देने का हुक्म है कि नहीं देनी चाहिए। 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा की तो वैसी ममानत है। औरत को तकलीफ़ देने से बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं 2 ज़ईफ़ों का हक़ मानना हराम करता हूँ, एक यतीम का और एक औरत का। 231 में आए तो मर्द को हुक्म दिया जा रहा है कि वो औरत को तकलीफ ना दे। ये भी कि मर्द ये ना समझे कि उसका कोई पूछने वाला नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं उसको जो मर्जी रखूं। 233 में है, याद रखें, बच्चे को दूध पिलाना फ़र्ज होता है। ये बच्चे का साबित शुदा एक हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक दुश्वार गुजार पहाड़ के पास ले गए। हम इसी औरतों के पास से गुजरे कि सांप उनके सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, इन औरतों का क्या मामला है? उन्होंने कहा, ये अपने बच्चों को दूध ना पिलाने वाली औरतें हैं। औरतें दूध क्यों नहीं पिलाती हैं? यानी हराम होता है कि हमारा फिगर ही कहीं खराब ना हो जाए। तो ये बात गलत है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि ऐसा बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए सेहत के मसाइल का शिकार रहता है। अगर औरत बीमार है तो फिर कहीं और से बच्चे को दूध पिलवाया जा सकता है। बेवा औरत की इद्दत बताई गई कि बेवा है तो वो 4 महीने 10 दिन अपनी इद्दत गुजारे। मुआफ़ करना तकवा के करीब है, ये तकवा की इलामत है। वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम, फ़ज़्ल क्या है? हक से ज़्यादा देना। ठीक है, यानी फ़ज़ल क्या होता है? अल्लाह का फ़ज़ल हो हम पे तो हम कहते हैं यानी अल्लाह ने हमें हक से ज़्यादा दिया हुआ, हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हमें अल्लाह दे। इसी तरह किसी के भी एहसान फरामोशी हमें नहीं करनी चाहिए। एहसान याद रखना ये ईमान की निशानियों में आता है। अज़वाजी ताल्लुकात में एहसान के बगैर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। और एहसान क्या है? सिर्फ ज़िंदगी में नहीं बल्कि फ़ौत होने के बाद भी याद रखना चाहिए। एहसान को भूलने वाली औरत से अल्लाह ताला बेजार हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस औरत की तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखता जो अपने हामिद की शुक्रगुजार नहीं होती, हालांकि वो उससे बेनियाज भी नहीं हो सकती। आयत 238 में आइए तो लड़ाई झगड़ों के बीच में नमाज की बात कर दी कि इसको नहीं छोड़ना। सलातुल वुस्ता से मुराद असर की नमाज है, यानी दरमियानी नमाज। 2 सुबह होगी ना, फजर और जोहर, फिर उसके बाद मगरिब और इशा, ये दरमियान में आती है। इसको वक्त पर अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज असर में देर करना ये मुनाफिक की इलामत बताई गई। असर का टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें हर इंसान अपनी ज़िंदगी में वापस जाने पर लगा होता है। कोई कारोबार है, जॉब है, तो वापसी की उसकी टेंशन है, या ज़्यादा बिजी होने का एक वक्त जो होता है वो असर का होता है। तो इसलिए असर की नमाज पर ज़्यादा फोकस किया गया। हदीस में भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फोत हो जाए गोया उसका अहल और उसका माल जो है वो लूट लिया गया। आयत 241 में आए तो किस तरह अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक की हिफाजत करने का फरमा रहे हैं कि मुत्तकी को अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। 245 में ये एक मदनी सूरत है जिसमें आप पर साल में 1 या 2 बार जंग मुसल्लत की गई, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में सदका करने का हुक्म दिया गया और इस अमल को क्या कर्ज हसना शुमार किया गया। कर्ज हसना क्या चीज़ होती है? बेहतरीन कर्ज देना, यानी जिसमें सवाब की उम्मीद की गई हो कि हमें सवाब मिलेगा और दिल की खुशी से दिया गया हो। इब्ने मुबारक कहते हैं, वो कर्ज जो हलाल माल से दिया गया हो वो कर्ज हसना आता है। इसे देखकर एहसान ना जतलाया जाए किसी पे कि मैंने तुम्हें दिया था। इसी तरह अजियत ना किसी को दी जाए कि मैंने तुम्हें दिया था, मुझे वापस करो, एनीथिंग इस तरह के। 247 में आए तो हमारे दीन में उन सब की चाहत की ममानत है, यानी खुद से हमको कोई भी ओहदा नहीं मांगना चाहिए। अगर मिल जाए तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और उसके ज़रिए अल्लाह के करीब होना चाहिए। इल्म वालों को बगैर इल्म वालों पर हमेशा से फजीलत दी गई। अब लीडरशिप कोई है तो उसमें 2 खसूसियात लाजमी होनी चाहिए जो हमें कुरान बताता है। एक क्या है कि उसकी जिस्मानी कुव्वत हो, और दूसरा क्या है कि काम करने की अहलियत और उस काम को करने को वो जानता भी हो। 248 में आए तो ये आयत सकीनत कहलाती है। आयत नंबर 248 आयत सकीनत है। सकीनत क्या होता है? ये वो इत्मीनान होता है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में डालता है। सकीनत बंदे को सुकून और वक़ार पर उभारती है, यानी ये इंसान के अंदर एक
جذبہ لاتی ہے، ایک سکون دیتی ہے۔ خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوطی دیتی ہے، فتنہ اس کو ہلا نہیں سکتا، آزمائشیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، غم انسان کو گلاتے نہیں ہیں، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابن قیم سکینت کے مرتبے کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عطا کیے گئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے، اور یہ رتبہ اللہ تعالی انسان کی ذاتی محنت اور کمائی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے۔ ایک سورۃ البقرہ میں ہے 248 میں، 2 بار سورۃ التوبہ میں ہے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 26 میں، اسی طرح 3 دفعہ سورۃ الفتح میں بھی ہے، آیت نمبر 4، 18 اور 26 میں۔ یعنی جب انسان ان آیات کو سنتا اور پڑھتا ہے تو شیطانی حملوں اور بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے، اور میں نے ان کو ایک بہت عظیم واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا جو ان کو بیماری میں پیش آیا۔ وہ اس کو برداشت کرنے سے عاجز تھے۔ جس شیطانی روحوں سے جنگ کرنے اور اس کے مقابلہ کرنے کا واقعہ ہے کہ جب ان کی قوت کمزور ہو گئی، ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، جب معاملہ ان پر شدت اختیار کر گیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ پر سکینت والی آیات پڑھیے، پھر وہ حالت ان سے ختم کر دی گئی، وہ بیٹھ کے اور کوئی بیماری ہی نہ رہی۔ یعنی اتنی ان کی فضیلت اور اتنا ان کے انسان کی زندگی میں اثر نظر آتا ہے۔ کسی بھی پریشانی کے وقت ان آیات کو پڑھنا دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، بے قراری ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ 251 میں آئے تو انسان اپنے بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، ظالموں کے ظلم سے روکتا ہے۔ کامیابی کا معیار زیادہ اسباب پر نہیں ہوتا، کامیابی کا معیار تو انسان کی ایمان پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق محنت اور تیاری کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔